15 minutes. Sir, there are 50 minutes. Leader of the House and Leader of the Opposition, no limit. 15 minutes, sir. Please आप जारी Okay. रखें जब तक relevant Thank होंगे you, sir. तो there will be Thank no you. problem. Bismillahirrahmanirrahim. Leader of the opposition, मेरा ख्याल है ताज़ा दम होने के लिए बाहर चले गए हैं, वरना एक शेर जो बड़ा मारूफ है मैं उससे आगाज़ करना चाहता था कि इतनी ना बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। अच्छा लगा कि वो अपने 4 साला अहद के तमाम कारनामों को भूल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जनाब चेयरमैन। जी, continue। मैंने अभी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है। थैंक यू। ये मेरे लिए बजाय है? अच्छा जी, थैंक यू। तो सर ये मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि शिबली फराज साहब ने नहायत उम्दगी के साथ और नफासत के साथ अच्छे अल्फाज के साथ और एक मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन की तरह गुफ्तगू की, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारी तरफ से उसको बड़े तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, नहायत खामोशी के साथ सुना गया। यही स्पिरिट होनी चाहिए। मैं भी जो थोड़ा सा वक्त दिया है जनाब चेयरमैन ने, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो सियासी गुफ्तगू उन्होंने की है बिल उमूम और बजट के हवाले से बहुत कम बात की है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा जी कि इंतखाबात जो हैं उनका अमल दुरुस्त नहीं था, और जब तक लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी उस वक्त तक ये टैक्सेशन और उस वक्त तक ये बजट अवामी स्पिरिट से महरूम रहेंगे। अब मामला ये है कि उनके यहाँ लिजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो उनकी होती है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लिजिटिमेट नहीं होती, वो धांधली से आती है, वो फ्रॉड से आती है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ साज़बाज करके आती है, वो किसी और कुव्वत के बलबूते पे आती है। ये उनका एक तसव्वुर है जो उनके जहन में रचा बसा है। अब मामला ये है कि पार्लियामेंट के साथ और पार्लिमानी रिवायात के साथ, ये रिकॉर्ड की बात है जनाब चेयरमैन, उनका कोई बहुत ज़्यादा वाबस्तगी नहीं रही है थ्रू आउट उनके 2002 से लेके अब तक। 2002 में इनकी पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब इलेक्ट होके आए, और 2002 से लेके 2008-7 तक या 8 तक जिस असेंबली के वो रुकन थे उस असेंबली के अंदर शाज़ो नादर ही तशरीफ़ लाए। वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटियों के सरबराह थे, सरबराह नहीं थे, उसमें शरीक थे। एक थी कश्मीर अफेयर्स की कमेटी और एक थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम था एहतसाब करना और करप्शन की रोकथाम करना, और कश्मीर का काज आप समझते हैं हम सबको बड़ा अजीज़ है। लेकिन अपनी पहली पार्लियामेंट लाइफ में इन दोनों कमेटियों का रुकन होते हुए वो कभी नहीं गए इनके इजलास में, एक भी इजलास नहीं अटेंड किया। पार्लिमानी रिवायात के एहतराम का ये आलम था। इस्तीफ़ा दे के फिर चले गए। 2008 के इलेक्शन होते हैं, वो उसमें हिस्सा ही नहीं लेते। 2013 के इलेक्शन होते हैं, उन्हें शिकस्त होती है और वो आ जाते हैं, एक बहुत अज़ीमुश्शान 4 माह का धरना देते हैं, और कभी ज़िक्र होता है 35 पंक्चर का, कभी 4 हलकों का, कभी कुछ। बिल आखिर हमारी पूरी तारीख़ में सर, आज तक की तारीख़ में पहली बार एक मुकदमा चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कमीशन बनता है कि जी आप जायज़ा लें, और उनकी मुझे याद है कि डार साहब के, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हुए और तय पाया कि अगर ये कमीशन तय कर देगा कि धांधली नहीं हुई तो हम इस कज़िए को नहीं छेड़ेंगे। कमीशन ने कह दिया धांधली नहीं हुई, लेकिन वो आज तक स्टिग्मा चलता रहता है। 35 पंक्चर उन्होंने कह दिए जी सियासी बात थी, और उसके साथ साथ ये इल्ज़ाम अब तक हमारे ऊपर चला आ रहा है। जनाब चेयरमैन, मामला ये है कि इस इलेक्शन कमीशन ने भी जो इलेक्शन कराए हैं वो 4 सूबों में कराए हैं, मरकज़ में कराए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो मोहतरम हैं
وہ حلال ہیں، وہ طیب ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ آب زمزم میں دھلے ہوئے ہیں. اور جو باقی صوبوں میں الیکشن ہوئے ہیں یا مرکز میں ہوئے ہیں وہ سب دھاندلی زدہ ہیں. اور وہ وہی الیکشن کمیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور ہے یہاں کوئی اور ہے. اس کی مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی تفہیم کر دے، ابھی علی ظفر صاحب بولیں گے تو یہ بتا دیں جی کہ وہاں کا الیکشن کمیشن اور تھا یا اٹک پار جاتے ہی اس کی کایا کلپ ہو گئی تھی اور ادھر آتے ہی وہ کچھ اور روپ میں آ گیا تھا. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. ہر اعتبار سے تمام ملکی ادارے کام کر رہے ہیں، عدلیہ کام کر رہی ہے، ان کو ریلیف دے رہی ہے، ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں ان کو. پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، پارلیمنٹ پہ بول رہے ہیں. شبلی فراز صاحب نے 50 منٹ ماشاءاللہ بہت عمدہ اچھی گفتگو کی، پارلیمانی رول پلے کر رہے ہیں، کمیٹیوں میں جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے. ایک صوبے میں ان کی حکومت بہت عمدگی سے چل رہی ہے، جیسے 15 سال سے پہلے سے چل رہی تھی اسی رفتار سے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے اور کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ملکی ترقی میں. باقی صوبوں میں بھی حکومتیں چل رہی ہیں. کوئی کرائسس نہیں ہے سر، کوئی بحران نہیں ہے. بحران اگر ہے تو صرف ان کی اپنی جماعت کے اندر ہے. پاکستان کے اندر بحران نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ جو شعر کہا تھا امجد اسلام امجد نے کہ نہ آسماں سے نہ دشمن کے زور و زر سے ہوا، یہ معجزہ تو میرے دستے بے ہنر سے ہوا. یہ نہ آسمان ان پہ کوئی ٹوٹا ہے نہ کوئی کسی اور نے کوئی حرکت کی ہے، یہ ان کے اپنے دستے بے ہنر کا معجزہ ہے. سر 2022 میں الیکشن ہم تشتری میں رکھ کے ان کے پاس لے کے گئے کہ جناب الیکشن ہم کرا دیتے ہیں بجٹ کے فوراً بعد، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم الیکشن لیں گے زور بازو سے. ہم 25 مئی کو آ رہے ہیں اسلام آباد اور وہاں سے الیکشن لے کے اٹھیں گے. یہ 25 مئی کو آئے اور پھر الیکشن ہوا ہو گئے. اپنی تاریخ کو دیکھیں کہ الیکشن کو خراب کرنے میں، جمہوریت کو خراب کرنے میں ان کا کیا رول رہا ہے. آج یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. میں اس کے میرٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن کیس ہے اور وہ 60 ارب روپے کا ہے. ہمارے تمام اجتماعی شبلی صاحب، ہمارے اوپر جو تمام اجتماعی کرپشن کے کیس آپ نے بنائے تھے وہ تھے 10 ارب کے. آپ کا ایک کیس 60 ارب کا ہے. اور وہ سن لیں سر، سن لیں. آرڈر. اور وہ 60 ارب کیا ہے کہ 60 ارب باہر سے آئے ہیں اور وہ 60 ارب ایک جرمانے کے طور پہ آئے ہیں. اور جس شخص آپ کہتے ہیں جی لوٹی ہوئی رقم باہر سے ہم لائے، لوٹی ہوئی رقم سرکاری خزانے میں جاتی ہے. لوٹی ہوئی رقم اس کو نہیں دے دی جاتی جس نے لوٹی تھی. آپ نے وہ رقم اس کو دے دی اور یہاں پہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا تو ٹھیک تھا. جس کو وہ رقم دی گئی اس سے سینکڑوں کنال اراضی آپ نے لی ایک ٹرسٹ کے نام پہ. یہ فیکٹس ہیں. ہمارے اوپر، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات، ہمارے اوپر محمد نواز شریف کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، ایک بھی کیس نہیں تھا. سارے کیس سن لے. ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. میں نے گزارش کی تھی کہ جس طرح ایک بھی کیس نہیں تھا. اگر کوئی آپ میں سے اٹھ کے کہہ دے بعد میں بھی کہ فلاں کیس تھا تو میں معافی مانگوں گا. کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا. کوئی نہیں تھا کہ یہ کک بیکس اس نے لی ہیں، کوئی نہیں تھا یہ کہ فلاں سے اس نے پیسہ لیا ہے. یہ تھا جی کہ ایسٹ بیانڈ مینز، اور نہ مینز کا تعین کیا نہ ایسٹس کا تعین کیا. فیصلے لکھے ہوئے پڑے عدالتوں کے. انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مس یوز آف آفس کا کیس ہمیں نہیں ملا، کوئی کرپشن کا کیس، الزام ہی نہیں تھا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ ذکر کر دیا جی کہ ہم شرح نمو ہم بڑی بڑھا کے لے گئے تھے 5 پہ. آپ کہاں سے لائے تھے؟ 6.1 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ یہ بھی بتاتے کہ جو مہنگائی ہم 3% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں چھوڑ کے گئے آپ؟ وہ 39% پہ 38% پہ آپ چھوڑ کے گئے. آج تو پھر 11 پہ آ گئی ہے. آج پھر آپ سٹاک مارکیٹ کہاں چھوڑ کے گئے؟ آج کہاں جا رہی ہے؟ 34 ارب روپے کے ڈالر کے قریب باہر سے رقم آئی ہے. سمندر پار پاکستانیوں نے، وہ اعتماد کا اظہار ہے اس حکومت کے اوپر. یہ ریکارڈ ہے، اتنی رقم اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. سرمایہ کاری آ رہی ہے،
باہر سے وفود آ رہے ہیں, ہم باہر جا رہے ہیں, ملکوں سے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں, جو ہمارے مینز ہیں. آپ نے کہا جی کہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ 71 برس میں اس ملک نے جتنا قرضہ لیا ہے آپ نے اس کے برابر قرضہ لیا ہے 4 سال کے. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ ہم نے تو آئی ایم ایف کو الوداع کہہ دیا تھا, بائی بائی کہہ دیا تھا, اور آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ اب اس کے بعد ہماری ضرورت نہیں رہے گی. کون گیا ہے جو آئی ایم ایف کو گلے لگا کے پھر لایا ہے, پھر منتیں کہ پھر اس دلدل میں کون ڈال کے گیا ہے؟ اور پھر جب ہم دیوالیہ ہونے لگے ہیں تو آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ جی ان کو پیسے مت دینا. یہ پیسے کوئی نواز شریف کے گھر جا رہے تھے, یہ پیسے کسی اور کے گھر جا رہے تھے, زرداری صاحب کے گھر جا رہے تھے. تو یہ, اور پھر وہاں جا کے آپ مظاہرے کراتے ہیں کہ جی ان کو پیسے نہ دینا, خطوط لکھتے ہیں. میں اب کس بات کا ذکر کروں؟ اور جناب چیئرمین, جہاں تک تعلق ہے ملک کے معاشی حالات کا, ہم مانتے ہیں ان کی بات کہ ہمیں قرضوں سے نجات حاصل کرنی پڑے گی, کشکول توڑنا پڑے گا. اور کشکول ہم نے بڑی حد تک توڑ دیا تھا 2018 میں, جس کو انہوں نے نکالا اور پھر چمکایا اور اس پہ نئے سرے سے کلی کرائی اور اس کو چمکا کے پھر دنیا کے سامنے لے گئے اور سب سے زیادہ قرضے لیے تاریخ کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اس وقت آپ کہتے ہیں جی ٹیکس لگ رہے ہیں اور ٹیکس جو ہے وہ غریب پہ لگ رہا ہے اور ٹیکس کلچر ہم عام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ دو متضاد چیزیں کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے قرض مت لو, اگر باہر سے قرض نہیں لینا تو پھر آپ کو اپنے پیسے, اپنے ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس کلچر میں لانا پڑے گا, ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باہر سے آپ نے قرض لینا بند کر دیے, اپنوں سے ٹیکس لینا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ملک کیسے چلائیں گے؟ دفاع کیسے کریں گے؟ ترقی کیسے کریں گے؟ خوشحالی کیسے آئے گی؟ عوام کی فلاح و بہبود کیسے ہوگی؟ یہ معاملات جو ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن جو عدم استحکام پیدا کرے گی, جب ایک سیاسی فضا کے اندر ہمیشہ ایک اشتعال پیدا کرتی رہے گی, نفرتیں پیدا کرتی رہے. ہم بار بار انہیں کہتے ہیں کہ جی کہ بات کریں, ملک کے لیے ہم کہتے ہیں نا, یہ بتائیں گے جب ہم مل بیٹھیں گے تو یہ اپنا نسخہ کیمیا بتائیں گے کہ 4 سال ہم نے یہ کیا ہے, اب تم یہ کرو تاکہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. بات نہیں کرتے ہم سے. اب کہتے ہیں جی کہ وہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ ہم سے بات کرے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی کیا بات کرے گی, کیا ضمانت دے گی ہمیں, اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ فارم 45 پہ آئی ہوئی ہے, یا یہ سارے کے سارے چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان سے بات نہیں ہو سکتی. اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی پھر. اور اگر وہ موقف ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ آج کے بعد یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو نہیں ہے, یہ پاکیزہ ہو گئے, پھر ہم بات بھی کر لیں گے. تو یہ جو تضادات ہیں ان میں سے نکلنا ہوگا ان کو. پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کریں اور باہر ان پارٹیوں سے ملیں جن کے ہم نے 2018 میں ان کی جو حکومت آئی تھی ہمیں بہت اعتراضات تھے. کیا وہ فیئر الیکشن تھے؟ کیا آر ٹی ایس فیل نہیں کر دیا گیا تھا 8 بجے؟ اس کی جان, اس کی گردن کس نے دبوچ لی تھی؟ اور اس کے نتائج ہم نے مانے, ہم نے اپنے کردار ادا کیا. ہم نے رونا دھونا نہیں کیا, نہ دھرنے دیے, وہاں بیٹھ کے بڑا مثبت کردار ادا کیا, اور اس وقت تک کیا جب تک ان کی میجارٹی ختم نہیں ہوگی. یہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملکی معاملات کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور باہر بھی کریں. یہ تضادات سے ان کو نکلنا پڑے گا, اور تضادات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملکی مفاد کی اپنی انٹرپریٹیشن چھوڑ دیں. ملکی مفاد وہ نہیں ہے جو صرف ان کے دماغ میں آتا ہے, ملکی مفاد کے امین ہم بھی ہیں. آج اگر باغ ڈور ہمارے پاس ہے, کل ان کے پاس تھی, کل پھر ان کے پاس جا سکتی ہے. ملک نے چلنا ہے. آئی ایم ایف کے دروازے پہ آپ کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ گے کہ پاکستان کو پیسے نہ دو. ہم نے تو یہ نہیں کیا نا. اور ہمارے اوپر بھی بڑے ستم ہوئے ہیں, نواز شریف کے اوپر بھی ہوئے. زرداری صاحب کا پورا قبیلہ بے نظیر شہید ہو گئی, بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے. کسی نے وہ 9 مئی نہیں کیا ہے, کسی نے 264 مقامات پہ حملے نہیں کیے, کسی نے جا کے تنصیبات نہیں جلائی, کسی نے جی ایچ کیو کو نشانہ نہیں بنایا, کسی نے کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا ہے. آج آپ کہتے ہیں جی یہ فوج کا فلیگ
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब है कि ये कौन सी सियासत है? आप कोशिश कर ले कि ज्यादा बजट जी को मैं फोकस- 1 मिनट और ले लूंगा, 15 मिनट कोशिश मुझे कर ले कि चेयरमैन साहब बजट को ज्यादा बजट तो मेरी गुजारिश ये है कि मामलात को संभालने के लिए नौजवानों से बड़ी हमदर्दी का इजहार किया गया। नौजवानों से हमदर्दी ये होती है कि उनके हाथों में पेट्रोल पंप दे दें, पेट्रोल बम दे दें आप, कि जाओ पेट्रोल बम चलाओ और मारो इनको, और उनको कहो कि जाके कोर कमांडर का घर जलाओ। ये नौजवानों से हमदर्दी है? ये आपने उनकी तरबियत की है? ये आपने उनको रोशन रास्ते दिखाए हैं? तो इसलिए मेरी इनसे गुजारिश ये है कि बजट के बारे में मुस्बत तजावीज़ दें, तामीरी तजावीज़ दें और इस पे अरकरेज़ी करें। सिर्फ सियासी बयानात जिस तरह उन्होंने सियासत पे तकरीर की है, मैंने भी कर दी है, लेकिन इससे बजट के अंदर इस्लाहात नहीं हो सकेंगी। बजट को सीरियसली लें और अगर कुछ खामियां हैं, कुछ ये समझते हैं कि अवाम के मफाद के मुनाफी बात हुई है, वो ज़रूर उसकी निशानदेही करें, हम बसरो चश्म उसको मानेंगे। लेकिन ये सियासत खेलना जो है बजट के नाम पे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया इरफान सदीकी साहब। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब। Thank you, Chairman Saab. Good to see you on your seat.